जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी आवाज़ क्लियर है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप सबको एक दफ़ा फिर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ये एहसान है कि अल्लाह ताला हमें वो मौक़े फ़राहम करता है कि हम सब मिलकर बैठें और उसकी किताब को और इस कलाम को, जो कलामुल्लाह है, जो डिवाइन नॉलेज है, इसको समझें और समझाएं और पढ़ें और पढ़ाएं। असल में ये दो तरफ़ा अमल है और इसमें हम मिलकर असल में सीखने के सफ़र पर होते हैं। हमारा जो मक़ाम है वो भी ये है कि हम एक चीज़ आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन उस पहुँचाने में असल में हम खुद सीखने के मरहले में और मिलकर इंशाअल्लाह आज की जो सूरह मुबारका है इसको पढ़ेंगे और इससे कुछ असबाक हासिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो आगाज़ करते हैं। तिलावत आप सुन चुके। सूरतुल आदियात नाम है और आखिरी जो सूरतें हैं जो बिलुमूम हमें याद भी होती हैं, उनमें भी एक सूरत है। और जब हम इसको पढ़ रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते। तो इंशाअल्लाह अभी जब हम इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके एक पूरी इमेजिनेशन क्रिएट होगी और उसकी रोशनी में हम अपने लिए असबाक हासिल करेंगे। सूरतुल आदियात कुरान मजीद की उन 5 सूरतों में आती है जिनमें एक जैसे अंदाज में पै दर पै कस्में खाई गई हैं और ये उन 5 सूरतों में से आखिरी सूरत है। सूरह सौफ़ात में, सूरह ज़ोरियात में, मुरसलात में, सूरतुन नाज़ियात में और अब ये अल आदियात, इसके अंदर पै दर पै कस्में खाई गई हैं। ये मक्की सूरा है और मक्का के इब्तदाई दौर में जो नाजिल शुदा सूरतें हैं उनमें इसका शुमार किया जाता है। एक दफ़ा जब हमने इसकी तिलावत सुनी तो इसका तर्जुमा मैं एक दफ़ा आपके सामने रखती हूँ, गो थ्रू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह इसकी डिटेल में जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाते हैं कि कसम है उन घोड़ों की जो फुंकारे मारते हुए दौड़ते हैं। तो आपने अपने ज़हन में एक पिक्चर बनानी है। अरब तो इन चीज़ों से बिल्कुल फ़ेमिलियर थे ना, घोड़े उनके यहाँ मौजूद थे और ये जो मंज़र कशी की जा रही है उसको वो रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखा करते थे। आपने भी स्क्रीन्स के ऊपर मुख्तलिफ मूवीज़ के अंदर ये मनाज़िर देखे हैं कि घोड़े हैं जो दौड़ रहे हैं और उनके दौड़ने से एक ख़ास किस्म की फुंकार की आवाज़ आ रही है। फिर फरमाया कि फिर अपनी टापों से चिंगारियां उड़ाते हैं, फिर सुबह सवेरे छापा मारते हैं, फिर इस मौके पर गर्दो गुबार उड़ाते हैं, फिर इसी हालत में किसी मजमे के अंदर जा घुसते हैं। फिर फरमाया कि हकीकत ये है कि इंसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है और वो खुद इस बात पर गवाह है और वो माल की मोहब्बत में बुरी तरह मुब्तला है। तो क्या वो उस वक्त को नहीं जानता जब कब्रों में जो कुछ मदफून है उसे निकाल लिया जाएगा और सीनों में जो कुछ मख्फी है उसे बरामद करके उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। यकीनन उनका रब उस रोज उनसे खूब बाखबर होगा। आपके सामने स्लाइड पर मज़ामीन का एक खुलासा है और उसमें अल्लाह ताला ये बात हमें बता रहे हैं कि इंसान जब आखिरत पर यकीन की कैफियत नहीं रखता तो उसके ज़ाहिरी अफ़आल ही नहीं बल्कि उसके जो दिल के अंदर इरादे, इंटेंशंस और जो मोटिव्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं और खबरदार ये किया जा रहा है कि रोज़े आखिरत इन सब की जांच पड़ताल होगी। और सूरत के आगाज में ये जो जंगी घोड़े हैं इनकी 5 सिफात की कसम खाई गई है, उसकी इंशाअल्लाह हम तफसील देखेंगे। और इसके बाद जवाब कसम है कि कसम क्यों खाई गई है, किस बात पर कसम खाई गई है। वो इंसानों के कुछ रवैयों पर कसम खाई गई है और घोड़ों के रवैयों के साथ फिर उसको कंपेयर करके इंसानों को बताया गया है कि वो क्या किया करते हैं। तो आप शुरू में ये ज़रा ज़हन में रखिएगा कि हम इस सूरह मुबारका में इंसानी रवैये देखेंगे या आप इसको कह सकते हैं कि एटीट्यूड्स देखेंगे। और एटीट्यूड बुनियादी तौर पर कहा जाता है ज़हनी रवैये को। एटीट्यूड ज़हनी रवैया होता है और बिहेवियर फिर अमली रवैया होता है।
تو جب انسان کا ذہنی رویہ جس قسم کا ہوتا ہے اسی کی بنیاد پر پھر اس کا عمل یا اس کا بیہیویئر ڈیولپ ہوتا ہے. ہم اس میں انسان کن چیزوں کی حرص رکھتا ہے اس کو دیکھیں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ انسان کس طرح سے غافل ہو کے زندگی گزارتا ہے، یہ بھی سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اور کن چیزوں سے وہ مطلب ایسے لاپرواہ ہو جاتا ہے اور ڈرتا نہیں ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ میں دیکھیں گے. تو پہلی آیت پر آ جائیے. تو پہلی آیت کیا بتا رہی ہے؟ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکاریں مارتے ہوئے دوڑتے ہیں. اور یہاں پر جو ایک وضاحت مطلوب ہے وہ یہ کہ ان آیات میں صفات کا ذکر ہو رہا ہے، گھوڑوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعین میں سے زیادہ تر نے اس سے گھوڑے مراد لیے ہیں، کچھ نے اونٹ بھی مراد لیے ہیں. لیکن جب ہم سورہ مبارکہ کی تفصیل دیکھتے ہیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ اس سے مراد گھوڑے ہی ہیں. اب عادیات سے کیا مراد ہے؟ وہ جو بہت تیز رفتاری سے دوڑ رہا ہو، تیزی سے دوڑنا. عادن کہتے ہیں تیزی سے دوڑنے والے. اور یہاں یہ گھوڑوں کا وصف بیان ہوا ہے کہ جیسے وہ دشمن کے پیچھے یا میدان جنگ میں جو بہت تیزی سے دوڑ رہے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے. یہ عادیات سے یہ پوری ایک پکچر ذہن میں بنتی ہے. آپ وہ گھوڑے ذہن میں لے کر آئے جو تیز رفتاری سے دوڑ رہے ہیں، اپنے ٹارگٹ کی طرف جا رہے ہیں، جہاں ان کو ایڑ لگا دی ہے ان کے مالک نے، وہ اس کی طرف بگٹٹ دوڑ رہے ہیں، دائیں بائیں نہیں دیکھ رہے، انہیں کسی اور چیز کی فکر اور پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ دبحن. یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو تیز سانس کی آواز ہے، پھنکاریں ہیں. جب کوئی بہت اگریسو موشن ہوتی ہے، جب کوئی بہت تیزی سے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو گھوڑوں کے ہانپنے سے جو نتنوں سے آواز نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ دبحن ہے. اور اس آیت کے بعد جب آپ آگے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگلی بات ارشاد فرماتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا. اب الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھتے چلے جانے چاہیے. موریات کیا ہے؟ موریات کہتے ہیں آگ نکالنا. ٹھیک ہے، پتھر سے آگ نکالنے والے کو ایرا کہا جاتا ہے. تو جیسے پتھر پہ پتھر رگڑ جب کھاتا ہے تو چنگاریاں نکلتی ہیں. تو اتنی تیزی سے وہ دوڑ رہے ہیں اور اتنی یعنی انٹینسٹی ہے اس سین کے اندر کہ وہ جو ٹکرانے سے کیا نکل رہا ہے؟ ان کے چنگاریاں نکل رہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا؟ قدحن. قدحن وہ جو گھوڑے کی نال ہے، جو ہارس شو ہے، اس کا سٹرائک اتنا تیز ہے. دو سخت چیزیں جب آپس میں زور سے رگڑتی ہیں تو اس سے چنگاریاں جڑتی ہیں. تو گھوڑے جب رات کے وقت دوڑتے ہیں، وہ جو گھوڑوں کے ہارس شو ہیں اس کی ٹھوکر سے چنگاریاں جھڑتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آگ کی چنگاریوں پر دوڑ رہے ہیں. کس کے کہنے پر دوڑ رہے ہیں؟ اپنے جو اس کا مالک ہے یا آقا ہے جو اس کو دوڑا رہا ہے، اس کے کہنے پر وہ اس طرح سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم آگے. اب مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں پورا ایک پکچر کریٹ ہو رہی ہے کہ گھوڑے نکلے ہیں، مالک ان پر سوار ہیں اور وہ تیز رفتاری سے دوڑتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، کہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ ٹوٹ پڑتے ہیں. مغیرات یعنی وہ دشمن پر پہنچ کر اس پر غارت کری کرتے ہیں، ٹوٹ پڑتے ہیں. شدت ہے، اچانک کسی پر حملہ کر دینا. اور اہل عرب کا قاعدہ کیا تھا کہ جب کسی بستی پر چھاپا مارنا ہوتا تھا تو وہ رات کے اندھیرے میں چل پڑتے تھے تاکہ دشمن کو پتہ نہ چلے. اور حملہ کس وقت کرتے تھے؟ صبحن، یعنی رات بھر چلتے تھے اور صبح سویرے دشمن پر حملہ کرتے تھے. اچانک حملہ ہوتا تھا. یعنی وہ جو ایک شب خون کا الزام ہوتا تھا نا، کہ شب خون کے الزام سے بھی وہ بچ جاتے تھے کہ انہوں نے یہ ایک جنگوں کا یا دشمنی کا قاعدہ بھی ہوتا ہے کہ شب خون نہ مارا جائے، لیکن وہ رات کو چل پڑتے تھے. اب گھوڑے وہ ہیں
جو رات کو بھی دوڑ رہے ہیں اپنے مالک کے کہنے پر اور صبح سویرے حملہ وہ کر رہے ہیں. اور صبح کا وقت ایسا ہوتا ہے جس کو آپ محسوس کیجئے تو یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہوتا ہے نا. کبھی کسی تکلیف میں کوئی بہت بخار ہے، درد ہے، تکلیف ہے، ساری رات مشکل میں گزری ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو صبح کا وقت ہوتا ہے 2:30، 3، 4، 5 بجے تک کا وقت، اس میں آنکھ لگ ہی جاتی ہے. تو یہ سب سے زیادہ غفلت کا وقت ہے جس پر وہ حملہ آور اپنے گھوڑوں سمیت جا کر حملہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ. کیا اٹھاتے ہیں؟ ڈسٹ، دھول، مٹی، یعنی اٹھانا یا ابھارنا. اثرنا اور نقعًا غبار، اور یہ وہ غبار ہے جو یعنی اس غبار کو عربی میں کہا جاتا ہے، اس گرد کو کہا جاتا ہے جو تیزی سے موومنٹ کی وجہ سے، تیز دوڑنے کی وجہ سے جو اڑتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے نقعًا. تو اب پھر جو سچویشن ہے وہ انٹینسیفائی ہو رہی ہے کہ ان کی دوڑ کی وجہ سے کیا ہے، گرد و غبار. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گرد و غبار اڑتا ہے تو جو حملہ کر رہا ہے اور جس طرف وہ جا رہا ہے تو ہر چیز پہ کیا ہے، ایک دھول اٹھ جاتی ہے اور منظر دھندلا جاتا ہے اس سارے سینیریو میں. اور آگے جا کے اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں وہ کیا کرتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اسی حالت میں وہ گھس جاتے ہیں کسی مجمع کے اندر. وسطنا کہتے ہیں مطلب درمیان میں جا گھسنا، اور جمعن کیا ہے، کسی جتھے، کسی لشکر، کسی آبادی کے. تو گھوڑے کیا ہیں، اپنے مالک کی خاطر گھس جاتے ہیں درمیان میں. اور درمیان میں پہنچنے سے آپ دیکھیں کہ دشمنوں کی اگر یہ جنگ ہے تو دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے جا گھستے ہیں. اگر ویسے کسی قبیلے پر حملہ ہے تو جو بھی ان کی سیکیورٹی لائن ہے، جو بھی ان کے حفاظتی حصار اور اقدامات ہیں، ان کو توڑتے ہوئے وہاں ان کے درمیان میں گھس جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان، جمعن لوگوں کے درمیان. اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جس پہ حملہ کیا جا رہا ہے وہ بھی بے خبر نہیں ہے، اس کی بھی کوئی سیکیورٹی کی تیاری ہے، جنگ ہے، تو سامنے بھی کوئی نیزے، کوئی تیر لیے کھڑا ہوا ہے. لیکن گھوڑوں کو اگر کبھی آپ نے موویز کے اندر بھی ایسا دیکھا ہو کہ گھوڑے اگر دوڑتے چلے جا رہے ہیں تو وہ تیروں اور نیزوں کی پرواہ کیے بغیر مالک کے اشارے پر جان دینے والے. ٹھیک ہے، حالانکہ جو مالک ہے وہ ان کا خالق نہیں ہے، وہ بس صرف ان کا خیال رکھتا ہے. لیکن بس صرف ان کو جب وہ ایک ایڑ لگا کر ایک ڈائریکشن میں دوڑا دیتا ہے تو وہ خطرے کی پرواہ کیے بغیر دوڑ پڑتے ہیں، بغیر کسی ہیزیٹیشن کے. اس لیے کہ ان کے لیے جو سب سے مقدم چیز ہے وہ اپنے مالک کی وفاداری ہے. اب یہ گھوڑوں کی جو ساری یعنی پورا کلائمیکس سچویشن میں ہے، جب سننے والا جو سن رہا ہے، اور آپ دیکھیں عرب جب اس کو سن رہے ہوتے ہوں گے تو وہ تو پوری سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے. ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ بہت سارے جو عرب سردار تھے، ابو جہل کے متعلق آتا ہے، ابو سفیان کے متعلق آتا ہے، اخنس بن شریک کے متعلق آتا ہے کہ یہ رات کو چھپ کے آ کر قرآن سنا کرتے تھے، اور 3 دن مسلسل ایسا ہوا کہ الگ الگ سنا کرتے تھے لیکن واپسی میں آپس میں ٹکرا گئے، اور پھر ساتھ یہ کہتے تھے کہ یہ کسی کو پتا نہ چلے کہ ہم یہ قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہ جب وہ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو یہ پوری سچویشن ان کے سامنے ہے، پورا منظر ان کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ قسمیں جو یہ جو گھوڑوں کی جو صفات کی جو قسمیں کھائیں، تو اب جو آیت آ رہی ہے وہ جواب قسم ہے کہ کس بات پر قسمیں کھائی گئی ہیں. اور وہ جواب کیا ہے، ان الانسان لربہ لکنود. حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور وہ خود اس بات پر گواہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ پوری یہ سچویشن جہاں پہ ہم یہاں تک پہنچتے ہیں کہ وہ گھوڑے مالک کے کہنے پر اتنی ٹینس سچویشن میں پہنچ چکے ہیں، تو وہاں سے ایک دم سے اللہ تعالیٰ موڑ کر لاتے ہیں ہمیں، اور وہ جس بات پر قسم کھا رہے ہیں وہ یہ بات ہے کہ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ انسان کیا ہے، اپنے رب کا ناشکرا ہے. قنوت جو ہے نا وہ صیغہ مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قسمیں کھا رہے ہیں اس میں ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ گھوڑے تو اپنے مالک کی اطاعت اور وفاشاری کا حق ادا کرتے ہیں،
اور دوسری طرف انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، جس کو اللہ نے، جس کے لیے اللہ نے کائنات کو مسخر کر دیا، بے انتہا نعمتوں سے جس کو نوازا، اس کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا ناشکرا ہے اور اس کا حق کے بندگی ادا نہیں کرتا، نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، احسانات کی طرف سے کیا ہے، بے نیاز ہے۔ بہت سارے آستانے ہیں جہاں سر جھکاتا ہے، بہت سارے الہ ہیں جن کی اطاعتیں کرتا ہے، اپنے جیسے انسانوں کے آگے تو سر جھکا دیتا ہے، ان کا تو اوبیڈینٹ بن جاتا ہے، لیکن اللہ کے آگے سر نہیں جھکاتا، سر اس کو اللہ نے دیا ہے، جھکاتا کسی اور کے سامنے ہے۔ عقل اللہ کی دین ہے، لیکن خدمت کسی اور کی بجا لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بات انسان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم خود اپنا محاسبہ کرو تو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، وہ خود اس پر گواہ ہے، تمہارا اپنا رویہ، اپنا چلن، اپنا طریقہ اس بات پر گواہی دینے کے لیے کافی ہے کہ تم اپنے رب کے ناشکرے ہو۔ تو اب لفظ قنوت کو اپنے ذہن میں اور رب کو اپنے ذہن میں ہم نے رکھ لینا ہے کہ انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب کون ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ نگہبانی کرنے والا ہے، وہ پرورش کرنے والا ہے، وہ ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور اسی رب کے ہم عبد ہیں۔ یعنی ہمارا اور رب کا کنیکشن کیا ہے کہ وہ رب ہے، وہ آقا اور مالک ہے، اور ہم عبد ہیں، ہم اس کے بندے اور غلام ہیں۔ اور اسی بندے اور غلام کو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارا کنٹراسٹ ہے گھوڑوں کے رویوں کے ساتھ، کہ تم کیا ہو، بہت، مطلب قنوت کہا جاتا ہے ایکسٹریملی انگریٹفل، تم بہت زیادہ ناشکر ہو، تمہارے اندر وفاداری نہیں ہے۔ قنوت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز سے کٹ جانا، کسی چیز سے الگ ہو جانا، ڈس ایسوسیٹ کر لینا کسی چیز سے اپنے آپ کو۔ تو کس سے انسان، کس سے، اپنے رب، اپنے مالک سے تعلق کاٹ لیتا ہے، بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، خالق سے دور ہو جاتا ہے، وفادار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قنوت اس کو کہا جاتا ہے وہ انسان جو ہر وقت اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا تو اظہار کرتا رہے، لیکن کبھی جو اس کو نعمتیں ملی ہیں، جو احسانات ہیں، جو اس کو فیورز ملی ہیں، ان کا تذکرہ نہ کرے۔ اور کہا جاتا ہے انتہائی ناشکرا۔ دیکھیں گھوڑے اپنے مالک کے کس قدر وفادار ہیں، اپنے مالک کے لیے اس قدر محنت، پوری قوت سے دوڑ رہے ہیں، پھنکاریں نکل رہی ہیں، چنگاریاں نکل رہی ہیں، مجمع کے درمیان جا گھستے ہیں ہر خطرے کی پرواہ کیے بغیر، اور اپنا مقصد پورا کرتے ہیں، جان خطرے میں ڈالتے ہیں، سوئے نہیں رہتے، کام دل جمعی سے کر رہے ہیں۔ اور انسان کیا ہے، اپنے مالک کا ناشکرا، اپنے خالق کا ناشکرا، نافرمان، بخیل، اور ذرا زیادہ کچھ ہم الفاظ کہیں سخت تو کیا کہیں گے، نمک حرام، مشکلات کا ہر وقت ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کا نام نہ لے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی تمہیں بھی دوڑنا ہے زندگی میں، یہاں پہ بھی مسابقت ہے، یہاں پہ بھی بھاگنا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں کی طرف دوڑو۔ تو اللہ کی طرف دوڑنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، کہ اپنے آقا، اپنے مالک کا وہ کیا ہے، ناشکرا ہے، اور وہ خود اس پر کیا ہے، شہید، گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی شاہد ایک دفعہ واقعہ، شہید یعنی وہ چیز جو ہوتی چلی آ رہی ہے، ہر وقت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں، تم خود گواہ ہو، تم اپنے آپ کو جانتے ہو، انسان اپنے آپ کو جانتا ہے، تمہیں اپنا رویہ نظر آتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ انسان کے اس رویے کی وجہ اگلی آیت مبارکہ میں ہمیں بتا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور اس کا مسئلہ کیا ہے کہ بے شک وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے، پوری طرح گرفتار ہے۔ حب کہتے ہیں نا محبت کو، حب کہتے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، کیونکہ وہ انسان کو فائدہ مند لگتی ہے، ہم محبت کرتے ہیں کسی چیز سے۔ اور خیر، ویسے تو خیر نیکی کو کہا جاتا ہے، اچھائی کو کہا جاتا ہے، بھلائی کو کہا جاتا ہے، لیکن خیر کا ایک معنی
دولت ہے، مال ہے. تو انسان کی مینٹالٹی یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ دولت اس کے لیے فائدہ مند ہے، دولت اس کے لیے سب سے پرائم امپورٹنس رکھنے والی چیز ہے. اور اسی کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اور یہ ٹاپک انشاءاللہ یہاں ہم اس کی ڈیٹیل نہیں ڈسکس کرے، سورہ ہمزہ میں بھی آئے گی، سورہ تکاثر میں بھی آئے گی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی جو دھن ہے وہ تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیتی ہے، تمہیں بھول جاتا ہے آئے کیوں تھے، دوڑنا کہاں تھا، جانا کہاں تھا، ماننی کس کی تھی. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاتے ہو. اور شدید کا لفظ کیا ہے؟ بری طرح مبتلا ہو، انٹینس قسم کی محبت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہاری اصل مرض کیا ہے کہ تم ناشکرے ہو. اور اس ناشکری کی وجہ کیا ہے کہ تمہاری محبت کس سے ہے؟ مال سے محبت ہے. تو دیکھیں دنیا میں بھی جو معاملات خراب ہوتے ہیں نا، قوموں اور قبیلوں کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں، تو درہم و دینار کی محبت، مال کی محبت. اور جب تک انسان کے دل سے مال کی محبت کم نہیں ہوتی، اسے اس کا اصل مقام نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ تمہاری ناشکری کا سبب کیا ہے کہ تم مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو. اس کے بعد اگلی آیت کی طرف چلیے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، تو کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب جو کچھ قبروں میں ہے اسے نکال لیا جائے گا. بعثرہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کسی چیز کو اگلوا لینا، تلپٹ کر دینا، نچلے حصے کو اوپر، اوپر کے حصے کو نیچے کر دینا، ٹرن اپ سائڈ ڈاؤن، تاکہ کسی چیز کو نکال دیا جائے. آپ سورہ زلزال میں پڑھ کر آئے نا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، زمین کیا کرے گی؟ اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر پھینک دے گی. تو بعثرہ نکال لیے جائیں گے، جو کہاں پر ہیں؟ قبروں میں جو کچھ مدفون ہے. یعنی مرے ہوئے انسان جس حالت میں ہے یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، ان کو نکال لیا جائے گا. اور ساتھ کیا فرمایا؟ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے، اس کو برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یعنی ایک مرحلہ تو وہ ہے جو ہم سورہ زلزال میں بھی پڑھ کر آئے نا، کہ کیا ہے جو کچھ مدفون ہے اس کو نکال لیا جائے گا. جو انسان جہاں جس حالت میں پڑا ہے، چاہے وہ سمندر کی گہرائیاں ہیں اور چاہے وہ زمین کی مٹی ہے، اس کو نکال لیا جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کہا گیا کہ حاصل کر لیا جائے گا. حصلہ، حاصل کر لیا جائے گا، نکال لیا جائے گا. حصلہ کس کو کہا جاتا ہے؟ تحصیل ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ چھلکا اتار کے مغز نکالنا. ٹھیک ہے، جیسے کیلے کا چھلکا اتاریے، بادام کا چھلکا توڑیے، مختلف قسم کی چیزوں کو چھانٹ کر ایک دوسرے سے الگ کرنے کے لیے بھی یہ بات کہی جاتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ کس کو نکال لیا جائے گا؟ کس کو پیل کر کے ایکسٹریکٹ آؤٹ کر لیا جائے گا؟ ما فی الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے. دیکھیں زمین بھی ایک صندوق ہے، اور اس صندوق میں بہت کچھ دفن ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اور وہ سب نکال کر باہر نکال لیا جائے گا. اور ہم میں سے ہر انسان کا سینہ بھی ایک صندوق ہے، اس میں بھی بہت سارے راز دفن ہیں، اس میں بھی بہت سارے بھید جانچے جائیں گے، بھید موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو نکال کر اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی. تمہارے ارادے، تمہاری نیتیں، تمہاری جو موٹیوز تھے، جو ظاہری افعال تھے، ان کے پیچھے جو کچھ تھا اس کو کھول کر سامنے لے آیا جائے گا. سورہ زلزال میں ہم نے پڑھا کہ چھوٹی ذرہ برابر بھی جو چیز ہے وہ عمل دکھا دیا جائے گا. اور یہاں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے، ساتھ پھر کیا فرمایا؟ ان ربهم بهم یومئذ خبیر، یقیناً ان کا رب اس، یعنی اللہ تعالیٰ واقف ہوگا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں نا خبر لے گا، وہ خبیر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے.
وہاں کوئی چیٹنگ، کوئی دھوکا نہیں چل سکے گا. تو ان آیات کو ذرا سا ذہن میں ریپیٹ کیجئے. آپ کے سامنے سلائیڈ پہ بھی لکھا آ رہا ہے کہ دلوں میں جو ارادے ہیں، جو نیتیں ہیں، جو اغراض و مقاصد تھے، جو خیالات اور افکار چھپے ہوئے تھے، وہ سب کھول کر رکھ دیے جائیں گے. ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اس میں سے نیتوں کی بنیاد پر اچھائی کو الگ اور برائی کو الگ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اور عملاً جو انسان نے کیا ہے نا، وہ صرف عمل نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ راز اصل میں یہ کس غرض سے کیے تھے. اور اسی وجہ سے جو اصل اور مکمل انصاف ہے وہ خدا کی عدالت کے سوا اور کہیں نہیں ہو سکتا. دنیا کی کوئی عدالت ہماری نیتوں کو نہیں جانچ سکتی، ہماری انٹینشنز کو نہیں جان سکتی. حصلہ کی بھی تفصیل آپ کے سامنے آ گئی، میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سورۃ طارق میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ پوشیدہ جو بھید ہیں ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. یوم تبلس بھید ہے انسانوں کی، ان کی جانچ پڑتال کی جائے گی. اور رب کیا ہے؟ اللہ کا علم جو ہے وہ ہر چیز اسی کو آشکار نہیں کرتا، کیونکہ یہ اس کی مشیت اور اس کی حکمت کے خلاف ہے. لیکن قیامت کے دن اس کے عدل اور اس کے انصاف کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہر کوئی اللہ کے انصاف کو اب مزید غور و فکر کرنے کے لیے. ہم نے میسج سمجھ لیا، اللہ نے ہمارا ایک کمپیریزن کر کے دکھایا، اور اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ گھوڑے سے سبق لو اور یہ سیکھو کہ تم شکر گزار ہو یا نہیں. عملی شکر. ٹھیک ہے. اب ایک پکچر اپنے ذہن میں لے کر آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی، صحابہ کرام کی زندگی کی. اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں، غزوات میں مصروف ہیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی چل رہے ہیں، جان ہتھیلی پر رکھ کر بھی اللہ کا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ہیں؟ ایکسکیوزز ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں نا، یہ تو ہم سیکھنے کا ایک مرحلہ ہے. کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کوئی اس میں مشقت، اتنی مشقت ہے نا کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی نیند کو قربان کر رہے ہیں. لیکن اس پکچر کو ذہن میں لے کر آئیے جو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے گھوڑوں کی اس پوری منظر کشی سے ہمارے سامنے لے کر آئے. تو صحابہ کرام جسمانی مشقت، زخم اٹھاتے ہیں. ہمیں کوئی آج یہ کہے کہ دین کے لیے کسی ایسی جگہ پر جانا ہے جہاں جان کا خطرہ ہو، ہم تو اپنے جسم اور جان کو بچا بچا کر رکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جوانی کی طاقت، اس کا حساب ہے، اس کا الگ سے سوال ہے. تو انسان کنود کیوں ہے؟ اللہ تعالی انسان کی کوششوں کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون اس کے راستے میں دوڑنے والا ہے. اور نہ مال کی محبت اور دنیا کی محبت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری جا چکی ہے انسانوں کے اندر، اتنے ہم مادیت پرست اور مٹیریلسٹک ہو گئے کہ اللہ کا حق ادا نہیں کر پاتے، اس سے قاصر رہتے. دنیا ہی ہمیں اتنا تھکا دیتی ہے کہ دین کی خاطر کسی بھاگ دوڑ کا وقت ہی نہیں ملتا. دنیا چونکہ سامنے ہے نا، عاجلہ ہے، جلدی اس کا نتیجہ ملنے والا ہے، تو اس کے لیے محنت کرنے سے ہم گھبراتے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں آج کا انسان بھاگ دوڑ ہی کر رہا ہے. کبھی دیکھیے نا، لوگ اپنے بزنس کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنی جابز کے لیے کتنی بھاگ دوڑ، کتنی مشقت کرتے ہیں. جاب، اچھی کیریئر کے لیے گھر چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں، وطن چھوڑ دیتے ہیں. مال کی محبت میں ہم یہ سب کچھ کر لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا کہ تمہارے اندر مال کی محبت شدید ہے، اور ہر طبقہ، ہر عمر، ہر نسل کے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، مشرق میں، مغرب میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں یقین نہیں ہے کہ ایک دن تمہیں نکالا جائے گا، الٹ پلٹ کر سب کچھ نکال دیا جائے گا. سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. لبادے کچھ بھی اوڑھ رکھو، اصل نیت باہر لائی جائے گی، اس کی بنیاد پر عمل کا فیصلہ ہوگا. اچھی نیت کیا ہے؟ اچھا ارادہ کیا دل کے اندر اور عمل نہیں بھی کر سکے، تو اللہ تعالیٰ جب ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تو وہ جو سینے میں اچھے ارادے اور نیتیں تھے، ہمارا رحمان اور رحیم رب اس کا بھی اجر دینے والا ہے.
لیکن بظاہر اچھا عمل ہے لیکن پیچھے نیت جو چھپا ہوا بھید تھا وہ درست نہیں، تو وہ بظاہر اچھا عمل بھی ضائع ہو گیا۔ پہاڑوں کے برابر حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے لوگ اعمال لے کر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ وہ رب خبیر ہے، اور آرام کی جگہ آخرت ہے، دنیا گھر نہیں ہے۔ اور تین ان افراد کا جو ہمیں حدیث میں ملتا ہے وہ بہت ڈرانے والا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں کہ تین لوگ ہوں گے جن کا معاملہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ ایک شہید ہے، ایک مال خرچ کرنے والا، ایک عالم ہے۔ اور وہ تینوں عالم سمیت وہ جو شہید اور مال خرچ کرنے والا ہے وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے یہ کام تیری خاطر کی ہے، نیکی کی خاطر کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان سب کے متعلق کہے گا کہ تم نے غلط کہا، تم نے یہ کام کس کے لیے کیے؟ دنیا میں شہرت کے لیے، دنیا میں تعریف کے لیے۔ تمہیں ریوارڈز اور ایوارڈز دنیا میں مل گئے، تمہیں ریوارڈز اور ایوارڈز دنیا میں مل گئے۔ تو ہم شیطان نے جب انسان کے ساتھ دشمنی کا آغاز کیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ سے جو مکالمہ کیا اس پر ہم ذرا بات کرتے ہیں، ہم شکر کے حوالے سے کہ ہم کیسے شکر گزار بندے بنے۔ تو آپ سورۃ الاعراف کے اگر شروع میں چلے جائیں، 8ویں پارے میں سورۃ الاعراف شروع ہوتی ہے، اور جہاں پر جب اللہ تعالیٰ وہ واقعہ شروع کرتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کس چیز نے منع کیا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جا آسمان سے، تو اس لائق نہیں ہے، اور تیرے لیے یہ جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرتا، تو نکل جا، تو من الصاغرین ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ آیت نمبر 14 میں یاد، آیت نمبر 14 اور 15 کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ تو مجھے مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، بے شک تو ان میں ہے جن کو مہلت دے دی گئی۔ تو اب شیطان نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ جس طرح ان کی وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا تو لَأَقْعُدَنَّ، البتہ میں ضرور بیٹھوں گا، لَهُمْ، ان کے لیے، صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم، تیرے سیدھے راستے پر۔ کہ اس وجہ سے کہ تو نے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ضرور بیٹھوں گا کہاں پر؟ ان انسانوں کے لیے صراط مستقیم پر۔ پھر میں کیا کروں گا؟ پھر میں البتہ ضرور آؤں گا ان کے پاس، ان کے سامنے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، یعنی میں ہر طرف سے گھات لگاؤں گا، ہر طرف سے ان کو اس صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کرنے کے لیے حربے اپناؤں گا۔ اور پھر وہ کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور نہیں تو پائے گا ان کی اکثریت کو شکر گزار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شکر گزار کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ شکر کے کانسیپٹ کو وسیع کیجئے۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان میں سے اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جا تو یہاں سے، البتہ جو شخص پیروی کرے گا تیری تو ان میں سے، تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ اسی طرح سے آگے چلیے تو ایک اور آیت جو میں چاہ رہی تھی کہ ہم پڑھیں وہ سورۃ الزمر کی ہے۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ ہی کی آپ عبادت کریں اور آپ ہو جائیں شکر گزاروں میں سے۔ یعنی اگر آپ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، دیکھیں عبادت کا کانسیپٹ کیا ہے کہ وہ جو رب ہے اس کی پوجا، اس کی پرستش، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کا حکم ماننا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کیا کیجئے؟ عبادت کریں اللہ کی، تو آپ کس میں سے ہو جائیں گے؟ شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ اور پھر ساتھ فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ،
کہ لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. اور پھر فرمایا کہ زمین سب کی سب اس کی مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن، اور آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں، اور وہ پاک ہے اور وہ بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں یا جو اس کے ساتھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں. تو شیطان نے کیا چیلنج دیا کہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ جو مخلوق بن رہی ہے ان میں سے اکثریت تو تیرے ناشکرے ہوں گے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ انسان کیا بتا رہے ہیں انسان کا، کہ انسان در حقیقت کیا ہے، بڑا ناشکرا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ہمیں بتاتے ہیں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد کر رکھوں گا. وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، اب اس آیت کے الفاظ پر غور کیجئے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. بڑی پیاری حدیث ہے نا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں بندے کو یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان کے مطابق اس کا دل ہوگا، ہم اس کی امیجنیشن تو نہیں کر سکتے. لیکن ساتھ یہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جب وہ مجھے کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل میں اس کو یاد کرتا ہوں. اور ساتھ کہا وَاشْكُرُوا لِی، اور تم میرا شکر ادا کرو. وَلَا تَکْفُرُونَ، اور تم کفر نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ کفر اور شکر یہ سامنے آ گئے ہمارے. اب کفر کے اصلی معنی کیا ہے؟ چھپانا. اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوا کہ یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جاتا ہے کہ ایمان کا کیا معنی ہے؟ ہم سب اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں نا، تو ایمان کا معنی ہے ماننا، قبول کرنا، تسلیم کرنا. اور کفر کا معنی کیا ہے؟ نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کر دینا. تو کفر کی بھی مختلف شکلیں ہیں. مثلا ایک شکل یہ ہے کہ انسان سرے سے خدا کو مانتا ہی نہیں، لا دین، ایتھیسٹ. دوسرا یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو ماننے سے انکار کر دے. ٹھیک ہے، پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ تعصب کرے، کسی پیغمبر کی تعلیم کو مانے اور کسی کو نہ مانے، یا احکامات میں سے اپنی مرضی کے کچھ چن لے اور کچھ کا انکار کر دے، تو وہ انکار کرنا ہے، ان احکامات سے کفر کرنا ہے. لیکن قرآن جو ہے نا، وہ کفر کا لفظ کفران نعمت کے معنی میں بھی استعمال کرتا ہے اور شکر کے مقابلے میں بولا گیا. تو شکر کیا ہے؟ شکر کا کانسیپٹ، ہم تو الحمدللہ کہنا اور کھانے کے بعد شکر اور لباس کے بعد شکر ادا کرنے کو بس شکر کہتے ہیں. شکر گزاری اصل میں کہا جاتا ہے کہ شکر گزاری یا گریٹیٹیوڈ از این ایٹیٹیوڈ. شکر گزاری دراصل ایک رویہ ہے، ایک ذہنی رویہ ہے. اور وہ ذہنی رویہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو انسان ایک قدم اٹھنے پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر لینے پر بھی شکر گزار ہوتا ہے، نیند کے بعد دوبارہ سانس ملنے پر بھی شکر گزار ہو جاتا ہے. تو شکر کا معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے اس کا انسان احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی رضا کے مطابق استعمال کرے. کیا ایسا شکر ہو سکتا ہے کہ زبان سے تو تعریف کی جائے لیکن نعمت کا یا اس کی دی ہوئی چیز کا استعمال ویسا نہ کیا جائے جیسا کہ اس نے کہا تھا؟ تو کیا یہی تو شکر گزاری نہ ہوئی نا؟ ہمیں زندگی میں بھی پتہ ہے کسی کو ہم تحفہ دیں اور کوئی بڑے اس سے تھینک یو ہمیں کہہ دے، لیکن ہمارے دیے ہوئے تحفے کو کسی غلط چیز میں یا اٹھا کے پھینک دے یا اگنور کر دے تو ہمیں بڑی تکلیف ہوگی. تو شکر گزاری اصل میں کیا ہے کہ جس نے نعمت دی ہے اس کی احسان مندی، اس کے احسان کی قدر، اس کی دی ہوئی نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا. یہ آنکھ اور یہ کان اور یہ زبان اور یہ ہاتھ اور یہ پیر، اگر یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر مال اللہ کی نعمت ہے، اگر اولاد اللہ کی نعمت ہے، اگر یہ گھر، یہ صلاحیتیں اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس دینے والے کے احسان کو یاد رکھنا اور ان کی رضا کے مطابق استعمال کرنا. انشاءاللہ سورۃ العصر میں آپ پڑھیں گے کہ کیوں انسان کے لیے قسم کھائی گئی کہ وہ خسارے میں ہے. وہ اس لیے خسارے میں ہے کہ وہ ان کو مالک کی مرضی کے مطابق نعمتوں کو استعمال نہیں کر رہا. تو دل میں بھی شکر ہو کہ دل اپنے محسن کے لیے، جس نے نعمتیں دی ہیں، اس کے لیے وفاداری کے جذبے سے بھرا ہوا ہو. اور شکر کے مقابلے میں جب کفر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ ہم دینے والے کا احسان ہی نہ مانیں. ہم کہیں سو واٹ، یہ تو سب کے پاس ہے، دنیا تو ایسے ہی چل رہی ہے، سب کے پاس 2 آنکھیں 2 کان 2 پیر 2 ہاتھ ہیں، سب 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 ایسے ہی کر رہے ہیں، تو ہمیں احسان کی قدر ہی نہ ہو. ہم چونکہ بائی چانس مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو کتاب ہمارے لیے کوئی اہمیت ہی نہ رکھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محسن کا احسان ہی نہ مانا. قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر تو لوگوں کو خوشیاں منانی چاہیے. سورہ یونس میں فرماتے ہیں یہ تو ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں، ہمیں قرآن کی قدر ہی نہ ہو تو محسن کا احسان ہی نہ مانا. یا وہ جو کچھ ہماری اچیومنٹس ہے اس کو ہم نے اپنی قابلیت سمجھا. قارون نے یہی کہا تھا نا، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ میرے علم کی بنا پر ہے، میں ڈیزرو کرتا ہوں اس کو، میں نے اتنی محنت کی ہے، میں نے اتنی مشقت کی ہے. یا یہ میری فیملی میں ذہانت ہے، یہ تو ہماری جدی پشتی چیزیں ہیں جو چلتی چلی آ رہی. یا پھر کیا ہے، اس نعمت کی ناقدری کرے، اس کو ضائع کر دے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود دینے والے سے بے وفائی کرے، غداری کرے. ہم کہتے ہیں نا فلاں بڑا احسان فراموش ہے، بڑا ناشکرا ہے، تو یہ ساری چیزیں کس کی تفصیل میں آ جاتی ہیں؟ ناشکری، کفران نعمت. تو اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ اور جو شکر کو ہم ایک اپنے ذہن میں بٹھائیں گے نا، وہ شکر کو ہم کیسے بٹھائیں گے کہ اعتراف نعمت، احسان مندی، اور احسان مندی کو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں کہ ہم دل سے اللہ کے احسانات کا اعتراف کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اگر مطلب اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں خامخواہ بھی عذابکم تمہیں سزا دے، ان شکر تم اگر تم شکر گزار بندے بنے رہو، وآمنتم اور ایمان کی روش پر چلو. اور اللہ کیا ہے؟ شاکرن، اللہ تو بڑا قدردان ہے. اللہ کے لیے جب شاکر کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ قدردان ہے، اور علیمن سب کے حال سے واقف ہے. تو اللہ ہمارا محسن ہے نا، تو ہمارا اس کے معاملے میں رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر وہ گھوڑوں کو ذہن میں لے آئیے گا جو مالک کے لیے تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں دوڑتے چلے جا رہے ہیں اپنے ہدف تک، اپنے ٹارگٹ تک. کہ احسان کا اعتراف کریں. نمبر 1. پھر میں دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ شکر ایک رویہ ہے. ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ رویہ ہوتا ہے، ہمارے اندر کا رویہ ہوتا ہے. پھر ہم اس شکر کا زبان سے اقرار کریں. اور نمبر 3، عمل سے ہم احسان مندی کا ثبوت دیں. ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام شکر ہے. یہ باتیں لکھی نہیں ہے آپ کے ساتھ، کاپی پینسل ہوگی اور ہونی چاہیے. تو 3 چیزوں کے نام کا، ان 3 چیزوں کا نام کیا ہے؟ شکر ہے. تو شکر کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی ہر نعمت کو اس رب کی طرف منسوب کریں ہم، جس نے دراصل احسان کیا ہے. کسی دوسرے کو احسان اور شکریہ اور نعمت کے اعتراف میں ہم حصہ دار نہیں بنا رہے. پھر ہمارا دل اس اللہ کی محبت اور وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو. الحمدللہ جب ہم کہیں تو وہ ہمارے دل سے نکلنے والا. اور پھر اسی شکر گزاری کا جذبہ یہ ہے کہ اس کے مخالفوں کے لیے، اس رب کے مخالفوں کے لیے ہمارے دل میں محبت نہ ہو، وفاداری نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ ہم اپنے اس محسن کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی منشا کے خلاف استعمال نہ کریں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ہی آیت نمبر 172 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو کھاؤ وہ پاکیزہ رزق جو ہم نے تمہیں دی ہے. نعمت ہر نعمت دینے والا اللہ ہے. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو.
یعنی تمہاری عبادت کی جو ٹیسٹیفیکیشن ہے، جو ٹیسٹ ہے، وہ کیسے ہو رہی ہے کہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو. اور سورہ زمر میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا تھا، وہ دوبارہ ریپیٹ کرتی ہوں کہ بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اور آپ کیا ہو جائیں؟ اللہ کے شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. تو یہ کچھ اسباق تھے جو سورۃ العادیات ہمارے سامنے لے کر آتی ہے اور انسان کو اس کا مرتبہ اور اس کا مقام یاد کراتی ہے. اور یہاں پر ہم نے آج جس پوائنٹ کو فوکس کیا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھاتے وقت جس بات پر گواہی دی ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. تو سورت کا پیغام یہ ہے، میسج یہ ہے کہ مجھے اپنے آپ کو اس ناشکرے پن سے نکالنا ہے، مجھے اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، اور مجھے اپنے اندر سے اس مال و محبت کی مال و دولت کی جو محبت ہے اس کو کم کرنا ہے، اور پھر مجھے اس وقت کو یاد کرنا ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہی تھی کہ جو کچھ ہماری انٹینشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے جو نیت سے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی اللہ کی راہ میں اگر صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اس کی پرورش کرتا ہے، اور یہاں تک پرورش کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف فرمایا کہ کچھ لوگ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا. تو یہاں جو صدور، جو سینوں میں چیز ہونی چاہیے وہ کیا ہونی چاہیے کہ ہر کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کی خاطر. اس کو کہا جاتا ہے اخلاص. یاد رکھیے گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے. اور اخلاص چھوٹے سے عمل کو بڑا بنا دیتا ہے، یعنی چھوٹی کوالٹی کو یا کوانٹٹی کو کوالٹی وائز وہ اللہ کے سامنے بہت بڑا ہو جاتا ہے اگر اخلاص ہو تو. اور اگر اخلاص نہیں ہے نیت کے اندر تو بڑے بڑے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اخلاص اپنے اندر جب پیدا کرنا ہے تو ہر کام کا جو سینٹر ہے، ہر کام کا جو موٹیو ہے وہ یہ کہ اللہ اس پر مجھ سے راضی ہو جائے. کسی کی خدمت بھی کر رہے ہیں نا تو اللہ راضی ہو جائے، کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے. سورۃ البقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ وہ جو تم احسان کرتے ہو، جو تم کسی کو مال دیتے ہو پھر احسان جتا دیتے ہو یا ایذا دے دیتے ہو، تکلیف دے دیتے ہو، تو وہ تو ضائع ہو جاتا ہے. جو وہ تو اس میں ایک مثال دی گئی کہ وہ ایک بوڑھا ہو اور اس کا ایک باغ ہو اور بچے چھوٹے ہوں اور وہ باغ جھلس کر بالکل ختم ہو جائے، نہ تم خود کچھ کر سکتے ہو نہ کوئی تمہارے کرنے کے قابل ہے. تو اس سے کیا مثال دی گئی کہ جب تم اللہ کے ہاں پہنچو تو یہ نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا غارت ہو جائے. تو اس پہ اپنے آپ کو نا یاد کرانا پڑتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کری، میں نماز بھی اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں روزہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہی ہوں، میں حق پر ہوں، جھگڑا کر سکتی ہوں لیکن میں غصہ پی جاتی ہوں، میں جھگڑا چھوڑ دیتی ہوں، اس لیے کہ جھگڑا چھوڑنے والے کو جنت میں گھر کی ضمانت دی گئی، میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. تو ہر کام کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو یہ جو دل ہے نا اس کا بھی تزکیہ کرنا پڑتا ہے نا، اس کو بار بار یاد کرانا پڑتا ہے کہ ہم نے کس کے لیے کام کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ ان چند آیات سے، چھوٹی چھوٹی سی جو آیات تھی جن کا مطالعہ، کل 11 آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا، اور آپ دیکھیں 2 الفاظ پر، 3 الفاظ پر مشتمل یہ آیات تھی لیکن کتنا بڑا پیغام ان کے اندر تھا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے والوں میں شامل کرے اور ان عمل کرنے والوں میں شامل کرے جن کی عمل میں اخلاص ہو اور جن کا عمل اللہ تعالیٰ قبول کر لے. ربنا تقبل منا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.